बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम से पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र पे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, आज हम इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुआशरा किस सिमत जा रहा है, आज का नौजवान क्या सोच रहा है कि हमारे सियासी स्ट्रक्चर से वो बेजार हो चुका है। आज तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मशहूर और मारूफ शख्सियत को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और ये सोलो शो हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप फाउंडर हैं टेलीफन के। और फन्ना वो कहते हैं ना कि कई शाहकार हैं आपके फ़नी, और न सिर्फ आपका लगाव पाकिस्तान के साथ रहा, पाकिस्तान की मईशत के साथ रहा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस वक्त आप CEO हैं aroplant.pk के शकील अहमद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। शकील साहब, पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। क्या हो गया है कि अब निगरान हुकूमत आ गई है, तो वो दूध पे भी 30 रुपये कम हो गए, गाड़ियों में 10-10, 5-5 लाख रुपये कम हो गए। अब वो आम आदमी को फिर एक उम्मीद की किरण जागी है। क्या ये सब खुद साख्ता है कि हम जब चाहें महंगाई कर दें, हम जब चाहें, वो कहते हैं ना, जब इसहाक डार साहब आ रहे थे तो ब्रेकिंगें आ रही थी, डॉलर्स नीचे और नीचे, डॉलर और नीचे आ गया, तो इसहाक डार के आने के बाद सारे मामला बेहतर हो गए। इस पूरे वो कहते हैं ना घन चक्कर में आम आदमी कहाँ खड़ा है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी पोशीदा है और आपकी अपनी राय भी इसमें वाज़ेह तौर पर झलक रही है। और जो बात आपने की है, अब उस पर बड़े बड़े जो माहिरीन माशियात हैं और बेशुमार जो टीवी चैनल हमारे यहाँ जिनको अब गिना भी नहीं जा सकता। आप जब भी रिमोट उठा के टीवी चैनल स्विच करेंगे तो आपको इस मौजू पे लोग बात करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो जो बात करते हुए लोग नज़र आएंगे उनमें आपको एक मायूसी की झलक आपको बड़ी नुमाया दिखाई देगी। और मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आया, मैंने हमेशा उम्मीद की बात की, हौसले की बात की। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और ये जो आपने कहा कि क्या ये खुद साख्ता है, तो मैं हल्के से कहूँगा हाँ, ये खुद साख्ता है। अच्छा, हल्के से कहेंगे? हाँ, दौर भी ऐसा है। अच्छा, हल्के से कहने की एक वजह है ख़ास ना। एक मारूफ शायर का एक शेर है, मैं सिर्फ उसका पहला मिसरा दोहराऊँगा, दूसरा गैर मुताल्लिक़ है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी जलवत में भी जो ममनू थी, खिलवत में भी जो ममनू थी, जलवत में जसारत होने लगी। ठीक है। उन मौज़ूआत पर जिन पे कि हम बात करते हुए तन्हाई में भी जो है वो एहतियात बरतते थे, अब टीवी चैनल से बात हो रही है, बताएं। सड़कों में बात हो रही है, और ये बात अब बच्चे भी एक दूसरे से डिस्कस करने लगे हैं कि मुल्क की बाग दौड़ किसके हाथ में है। हाँ। डोरियाँ कौन हिला रहा है, कौन किसको ला रहा है, कौन किसको ले जा रहा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों के समझ में आ रही हैं। मेरा मजीद उस पर कुछ कहना वो इजाफी, समझने वाले समझ गए, इजाफी होगा। ऐसा ही है। चले आगे बढ़ते हैं ना। अब ये जो बेरोज़गारी और जो फिर आम आज जो नौजवान है, वो कहता है बस तालीम पूरी हो गई है, या मैं तालीम भी अब बाहर हासिल करूँगा और मैं कमाऊँगा भी वहीं। तो ये क्या हो गया, इतनी मायूसी? आपने कहा ना मैं हमेशा उम्मीद की बात करता हूँ, तो फिर ये नौजवान सब बाहर जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास रोज़गार के मौके, रियासत का काम है, रियासत माँ है, इस प्राइवेट सेक्टर ही सब करेगा, या रियासत आपको लग रहा है संजीदा है, हुकूमत संजीदा है, नौजवानों के लिए प्रोग्राम है, आगे फ्यूचर है उनका, या कि आप भी ये सजेस्ट करेंगे जाएँ जी बाहर जाएँ? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि खुद राह बना लेता बहता हुआ पानी है। ठीक है, कि जब नौजवानों में जिनमें उमंग होगी तो अपने रास्ते खुद निकाल लेते हैं, और निकाल लिए हैं लोगों ने। जैसे कि आपने खुद बताया भी कि लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बाहर जाने की राह उनको दिखाई किसने? ठीक है, ये उनकी अपनी उमंग है ना, जिसकी वजह से बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद क्या होता है कि हमारी जो मईशत है उसका एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है ज़र मुबादला पर, उस रेमिटेंस पर जो बाहर से आती है। वो बाहर जाके फिर सोने के अंडा दिन वाली मुर्गी में ढल जाते हैं। तो हम हुकूमत पे या रियासत पे ये ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते मुकम्मल तौर पर। गो के अमूमन आप देखें कि जहाँ पे भी कोई सियासी या माशी तबसरे हो रहे होते हैं तो बातें इसी किस्म की होती हैं कि जी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, सारी बातें इसी किस्म की हो रही होती हैं। लेकिन हम ये ज़िम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाल सकते, बल्कि
آپ خود اس کی ایک مثال ہیں، میں بھی اس کی ایک مثال ہوں. کیا آپ کو یہاں حکومت نے بٹھایا ہے یا مجھے آپ نے جو کال کی ہے حکومت نے کروائی ہے؟ حکومت نے کروائی ہے؟ بالکل صحیح کہا نہ آپ حکومت کی کال پہ مجھے آپ نے یہاں دعوت دی ہے. اور پھر ایک سوال بنتا ہے شکیل صاحب، یہاں ایک سوال بنتا ہے، عام آدمی ٹیکس دیتا ہے نا اس ریاست کو، اور ریاست پوری ٹیکس کلیکشن میں ایوری ایئر اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر پاتی، تو پھر وہ ٹیکس کیوں دے؟ اس ٹیکس کے بدلے میں وہ سہولتیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے بجلی کا بل کم آئے، اور بجلی آئے تو کمپلیٹ آئے، لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو، میری سڑکیں اچھی ہوں، مجھے صاف پانی ملے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بنیادی جو ضرورتیں ہیں، تو پھر وہ کس سے لے؟ دیکھیے، ٹیکس سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس کے درست استعمال کی بات تو بہرحال ہمیں کرنی چاہیے. ہم اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی حکومتوں پر یا سیاسی شخصیات پر یا منتخب لوگوں پر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ قومی خزانے میں سے، اور قومی خزانہ وہ ہوتا ہے جو ٹیکس سے اکٹھا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے تو ہم کبھی دستبردار ہو نہیں سکتے. لیکن اصل بات جو میں کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بڑی اچھی سورہ جس کو میں کہوں گا قرآن کی سب سے خوبصورت سورہ ہے. علامہ اقبال نے بڑی اس کی تعریف میں ایک شعر کہا کہ جی فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک غنائیت ہے، ایک شعریت ہے. ہر ایک آیت کے بعد دوسری آیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ اور تم نے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا کوئی بھی شخص بلا تفریق، رنگ و نسل اور امیر و غریب، وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، کتنے برے حالات میں، اس کا رب اس سے براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم پر بے شمار نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور تم انہیں جھٹلا نہیں سکتے. دوسری طرف قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی انسان شکر گزار بنے. ٹھیک ہے. دونوں باتوں کو ملا لیں آپ تو اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ آپ کا رب جس نے کہ آپ کے کھانے پینے رہنے اور زندگی میں جو کچھ بھی آپ نے کامیابیاں سمیٹنی اس کا بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے وہ کیا چاہتا ہے. اور اس نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ جی آپ کے پاس شکر کرنے کی ہزاروں وجوہات ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہمارے لیڈران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی پارٹی کا بھی ہو، وہ ہمیں ایک ہی بات کہتا ہے کہ جی تم بڑی تکلیف میں ہو، تم بڑی مصیبت میں ہو، تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص وہ فلاں پارٹی کا جو سربراہ ہے یا نمائندہ ہے یا فلاں پارٹی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. یہ قرآنی تعلیمات کے بالکل برعکس بات ہے. ٹھیک ہے. جب آپ شکر گزار بنیں گے، جب آپ اپنے پاس موجود وسائل کو جو ہے بغور دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ پر، جس طرح کوئی پیالہ ہوتا ہے، لینے والے کا پیالہ تو یوں ہوتا ہے نا، آسمان کو دیکھیں تو الٹے پیالے کی چیز کی حیثیت بنی ہوئی ہے. کیا بہترین مثال دی ہے. بالکل ایسے وہ پلٹ رہا ہے آپ پر، وہ آپ پہ لٹا رہا ہے. اوکے. اور یہی تشبیہ آپ مسجد کے گنبد کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی الٹے پیالے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لٹا رکھی ہیں اور آپ شکوہ کنا ہیں کہ جی وہ تو حالات بہت خراب ہیں. اور اچھا، خراب حالات میں کبھی آپ کو یاد ہے بہا بلے شاید کہتے ہیں کہ جی وے کھوا دے اڑ دے پنچھی، نہ وہ کر دے رزق ذخیرہ، نہ وہ پکھے مردے نہیں. بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی پکھے مردے نہیں. یہ قرآن کی ایک آیت کا شعری ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو کہ کیا وہ اپنا رزق اپنے کندھوں پہ لے کے اڑتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ ہم ہیں جو انہیں رزق دیتے ہیں. اور جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی رب، پالنے والا، تو حکومتیں نہیں پالتی لوگوں کو، ریاستیں نہیں پالتی ہیں، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ پال رہا ہے اور اس نے پالنے کا بڑا خوبصورت نظام وضع کر رکھا ہے. آپ اپنے دائیں بائیں قریب قریب اپنے وسائل کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ اینڈ کر دیا سر آپ کے جواب نے نا. بس وہ کہتے ہیں نا یہیں پہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا بس حال مت پوچھیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی فطرت بتا دی کہ اس کی فطرت یہ ہے کہ آپ چھوڑیں، میں دے دوں گا آپ کو، آپ جس حال میں بھی ہیں.
صفاقی کا ذکر ہم جب آئے تو ہو رہا تھا، جو آج معاشرہ، آپ نے ایک مثال بھی بڑی اچھی دی، کیونکہ یہ آج ایک کور لائن تھی میرے پاس جو میں آپ سے ڈسکس کروں. آپ نے کئی ادوار آپ نے سیاسی بھی دیکھے، معیشت کے سے برے حال بھی دیکھے، آج بھی آپ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، معروف بزنس مین بھی ہیں، متعدد امپلائیز بھی ہیں، ہے نا، اچھا برا وقت بھی دیکھا ہے، سب دیکھا ہوا ہے. تو آج جو افراتفری ہے یہ خود ساختہ ہے یا کہ واقعی اتنے مسائل ہیں آج کے نوجوان کے پاس؟ کیونکہ آج کا نوجوان کہہ رہا ہے ابا آپ کے ٹائم پہ تو چیزیں مہنگی نہیں تھی، ابا دادا آپ تو بڑے اچھے زمانے کے تھے، آج ہمیں آپ دیکھیں ہم کیسے سروائیو کریں ایسے ماحول میں. یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ افراتفری کیوں ہے؟ دیکھیے بس ہوا صرف اتنا سا ہے کہ لوگوں میں جو کمیونیکیشن ہے اس کے بہت سارے وہ ذرائع، ٹھہراؤ نہیں ہے. ہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. چونکہ کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع اب دستیاب ہیں، اور دستیاب ذرائع کی وجہ سے آپ ایک سنگل کلک کے اوپر، ابھی آپ نے پروگرام کے دوران ہی مجھے ایک لنک بھیجا کہ جی یہ لائیو لنک ہے اس پروگرام کا، میں نے بھی آگے فارورڈ نہیں کیا کیونکہ میں آنے سے پہلے وہ لنک شیئر کر چکا تھا پہلے سے، تو اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب ہوتا یہ ہے کہ سیکنڈز کے اندر جب آپ اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے قابل ہوتے ہیں تو اس سے مختلف رد عمل بھی آتے ہیں، اور وہ جو رد عمل ہوتے ہیں، جب آپ مایوسی کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو آپ کے فیس بک پیج پہ یا آپ کے فیس بک پروفائل پہ جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہم نوا بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کی اس کیفیت میں خوشی کی ہو یا غم کی ہو اس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب معاشرہ مایوسی کی باتیں کر رہا ہو تو ہم خیال لوگ ملتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کی جرت پیدا کریں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کا رب آپ سے یہ کہہ رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو منتشر المزاجی ہے، جو ذہنی کیفیت ہے، جو ذہنی انتشار ہے، جو یہ ملٹیپل ہوتا ہے ملنے کے بعد ایک دوسرے سے، اور اس کے نتائج بھی آتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن شاید آپ کا اشارہ اس بات کی طرف نہیں بلکہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سیاسی طور پر لوگ منتشر ہیں، اگر میں آپ کے پیغام کو ٹھیک سے سمجھ سکا ہوں تو اسی کی بات، اس کے اندر دیکھیے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے کسی بھی بات کو لے کے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، انتظامی معاملات ہوں، کوئی بھی ہوں، تو بے چینی جو ہوتی ہے وہ اپنے راستے تلاش کرتی ہے صحیح حل کی طرف. اور کم و بیش تقریباً لوگ اس وقت ایک پیج کے اوپر موجود ہیں کچھ حوالوں سے، اور وہ جو ہے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی سوچ ایک بن رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بھی بڑے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، کوئی منفی نتائج اس کے نہیں مطلب آئیں گے. بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے جو بات آپ نے کی کہ دادا سے مخاطب ہو کے پوتا کہتا ہے کہ جی آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اچھا وہ دادا جو ہیں وہ اپنے دادا سے بھی یہی بات کرتے تھے. اوکے. اس سے مختلف بات نہیں ہر تھی. دور ایک جیسا ہے. جی، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو پوتا آج کی بات کر رہا ہے وہ درست بات ہے. ٹھیک ہے. سفارش کلچر ایک بڑا المیہ ہے ہمارے اس معاشرے میں، کہ آج بچے کہتے ہیں جی کال کروا دیں ذرا، آپ کہہ دیں یا منسٹر صاحب کو کہیں کہ وہ کال کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا، میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا. یہ بڑھ نہیں کیا؟ یہ بے شک بڑھ گیا ہے، اور یہاں پر بھی بات یہی ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خود راہ بنا لیتا بہتا ہوا پانی ہے. آپ لاکھ سفارش کر لیں، ٹھیک ہے، سفارش جب آپ کرتے ہیں تو آپ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہے اور آپ کو ایک سفارش کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ باصلاحیت انسان نہیں ہیں، آپ خود پروف کر دیتے ہیں، خود ثابت کر دیتے ہیں، خود ثابت کر دیتے ہیں اس سے. تو جب آپ خود ثابت کر دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے جس کی سفارش نہیں ہو رہی ہے اس میں اہلیت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جو اہلیت ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، میں پرائیویٹ سیکٹر کا نمائندہ ہوں، تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ اہلیت کا جو معیار ہے اسی کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اسی کو جانچا جاتا ہے، اسی کو اختیار کیا جاتا ہے. سفارش ہمارے یہاں نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ رکو، اب ذرا ہم شکیل صاحب کی اپنی زندگی پہ بات کر لیں گے. فرسٹ فیز تھا، ہم نے کوشش کی معاشرے پہ بات کریں. سیکنڈ فیز میں ہم آپ کے بارے میں بات کریں گے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ہی آپ پروفائل پہ بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ آج جس اسپیڈ سے، جس طرح شکیل صاحب نے کہا کہ سیکنڈوں میں
اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم نے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے عام آدمی تک ہم نے معاشرہ دیا، عام انفارمیشن دی ہے. اب ذرا جو آج یہ شخصیت بیٹھی ہے اسٹوڈیو میں، یہ خود کب، کیسے اور آج کل کیا کر رہے ہیں، اور آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، آج تمام اس چیزوں پہ بات کریں گے. شکیل صاحب، سب سے پہلے شاعری سے تو آپ کو لگاؤ ہے ہی، کچھ شاعر آپ نے ابھی بھی پڑھ دی ہے، جہاں تک میں نے آپ کو اسٹڈی کیا ہے. فیوریٹ شاعر آپ کا؟ علامہ اقبال، مرزا غالب، میر تقی میر. اس کا مطلب اردو سے زیادہ لگاؤ ہے آپ کو. انہوں نے فارسی اور اردو کے لیے بڑا کام کیا جو آپ نے نام لیے. دیکھیے، بے شک فارسی اور اردو دونوں میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے اردو کلام کو بھی فارسی کہہ دیتے ہیں. اوکے، کیونکہ ابھی عالمی اردو کانفرنس بھی ہو رہی ہے کراچی میں. جی، تو ہم ان کا جو اردو کلام ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی فارسی ہے، کیونکہ ہماری جو زبان ہے اس میں ایک جو انگریزی کے اثرات کہہ لیں، یا یہ کہ شاید ہم اردو سے محبت کو بڑا مطلب شرما کے بیان کرتے ہیں. ہاں، اگر کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ کو انگریزی نہیں آتی تو گھبرا جاتا ہے، ہاں، بوکھلا جائے گا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی. لیکن ہاں لیکن اگر کسی کو اردو نہیں آتی وہ فخریہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی وہ سوری میں مطلب سمجھ نہیں سکا، آپ ذرا انگلش میں بتائیں اس کو. مطلب یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور اس وقت میں چڑ جاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے میسیجز جو ہے وہ اردو متن میں ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا سر کہ اردو کے ساتھ لگاؤ. اور جو وہ کہتے ہیں نا پیور اردو، جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو فارسی میں تواتر کے ساتھ جن جملوں کا استعمال ہوا جاتا تھا، اب وہ ہوتا ہے. بے شمار چیزیں جو وقت کے ساتھ جو ترک ہو جاتی ہیں وہ ایک فطری بات ہے. لیکن جو غیر فطری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ماں بولی ہے، میں جان بوجھ کے مادری زبان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں ماں بولی کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ اپنی ماں بولی سے دستبردار ہوتے ہیں اور آپ اس میں شرمندہ ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ممکن ہے آپ نے بھی دور گزارو، میں نے تو گزارا ہے، جب اخبار میں لپیٹ کے اماں پراٹھا اور اس کے اندر انڈا رکھ کے رول کر کے دے دیا کرتی ہیں، جاؤ دوپہر میں کھا لینا لنچ کے دوران. تو کچھ لوگ اس وقت بھی شرماتے تھے اس بات کو، لیکن اب فخریہ رول اینڈ رول اور جناب چکن رول. کیا بات ہے، کیا مثال دے دی آپ نے. آگے بڑھاتے سر. کرکٹ سے لگاؤ رہا آپ کا؟ کوئی فیوریٹ کرکٹر کہ جس سے آپ انسپائر ہو، یار یہ اچھا کھیلتا ہے اور یہ پاکستان کا اثاثہ گزرا ہے یا کہ ہے؟ کرکٹ سے مجھے کوئی اتنا لگاؤ نہیں رہا جتنا کہ عام طور پہ لوگوں کو آج کل ہے. لیکن اپنے وقتوں میں جب نوجوانی تھی، جاوید میداد جو ہے وہ بہت اچھا کھیلتے تھے، اور ہمیں اور میرے ساتھ کے جو لوگ تھے ان کے وہ فیوریٹ بھی ہوا کرتے تھے. اور اب میں اگر عمران خان کا نام لوں گا تو شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن در حقیقت بات یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے وقت میں بہت اچھے کرکٹر تھے، اور بڑا انہوں نے ان کی جو مقبولیت ہے وہ تو وہیں سے تھی نا، اور اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، چاہے ہم سیاسی اختلاف کیوں نہ رکھیں ان سے. اچھے کرکٹر تھے. وسیم اکرم، عمران خان، جاوید میداد ہمارے دور کے. لیکن آج کل مجھے جو کرکٹرز ہیں ان کا مجھے زیادہ نہیں پتہ. اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں، یہ ٹھیک مثال ہے؟ جی، عموماً میجورٹی کی اکثر بات ہوتی ہے نا کہ یار میجورٹی، ہم عام معاشرہ پاکستانی ہم لوگ کیا ایسے ہی ہیں؟ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ چینج نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یار؟ چینج تو بہت کچھ ہونا چاہیے. پپی کا بیٹا، کزن، وہ چلے جی وہ ایک کال آ گئی، وہ دور کا خالہ کا بیٹا، یار یہ ایک پوسٹ آئی ہے میرے پاس، یہ اس کو دے دو. لیکن میرٹ کہاں گئی؟ میرٹ دیکھیں، جو لوگ یہ میں اسی لیے یہ لے کر آ گیا. سندھ پبلک سروس کمیشن کا بڑا برا حال ہے، اور بڑا ہائی پروفائل اسکینڈل چل رہا ہے اس وقت سندھ میں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس لیے کہ یہ پھر عام آدمی، وہ بچہ جو ایک غریب بچہ پڑھا تھا کس لیے کہ میرا بچہ سندھ پبلک سروس کمیشن یا CSS کے پیپر دے کے ایک افسر بنے گا. لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ بھی اب بیوروکریٹ اور امیر کا بچہ آئے گا جو کروڑوں روپے دے گا، تو چھوڑ دو بیٹا، آ جاؤ یہ ٹھیا لگا لو، دکان کھول لو. نہیں، ٹھیا لگا لیں یا دکان کھول لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ ایک بار ٹھیا لگا کے تو دیکھے. کیا بات ہے.
وہ بچپن میں تیسری کلاسوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. بات یہ ہے، ایک عذرائے تفنن میں آپ کو ایک جوک سناتا ہوں کہ کسی شخص نے کئی سال یہ دعا کی، اگر یہ امپورٹڈ جوک ہے ویسے تو، کہ وہ بھگوان سے دعا کرتا رہا وہ کہ جی میرا جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ کھل جائے کسی طرح سے. کئی سال گزر گئے، 8-10 سال بعد بھگوان کی آواز آئی کہ بیٹا تو 1 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ میں کھول تو دوں پر تو خرید تو لے اس کے لیے. کیا بات ہے، بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ آپ ٹھیکہ لگائیں تو صحیح. کتنے سارے بزنس ایسے ہیں ہمارے یہاں. نرالا سویٹ، کیا وہ ٹھیے سے شروع نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی. کیا اسٹوڈنٹ بریانی ٹھیے سے شروع نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور بے شمار نام ہیں، یہ گورمے کی مثال لے لیں، یہ سب ایک ٹھیے سے شروع ہوئے. پر آپ ٹھیا لگائیں تو صحیح. الحاج بندو خان، ٹھیک ہے، ان کی مثال بے شمار لوگ ہیں، تو شروع وہیں سے ہوئے. مگر ہمارا جو نوجوان ہے جب وہ ٹھیا لگانے سے شرماتا ہے تو پھر وہ ہم یہ مثال تو دیتے ہیں کہ حکیم محمد سعید صاحب جو سائیکل پر روح افزا بیچا کرتے تھے، میر خلیل الرحمان صاحب انجام اخبار بیچتے تھے سائیکل کے اوپر، ٹھیک ہے، ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بھی سائیکل پہ گھوما کرتے تھے اور کلرک تھے. تو یہ ساری مثالیں ہم دیتے تو ہیں، لیکن جب ہم اپنے بچے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیا لگائے. ٹھیا قوموں نے ترقی اسی طرح کی ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اس میں کیا برائی. کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم مثالیں دیتے ہیں تو کیا آپ نے محنت مزدوری نہیں کی؟ میں تو بڑا بلکہ لیکن حق مارا جاتا ہے نا. اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کر کے ایک پیپر میں بیٹھتا ہے اور جب وہ رزلٹ آتا ہے تو اسی کی ہی سیٹ کسی اور کو دے دی جاتی ہے، تو اس بچے کی فیلنگز ہرٹ نہیں ہوتی؟ دیکھیے میں نے محنت کی، میں نے پڑھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں حالات تو یہی ہیں، یہ بات بالکل درست ہے. ہمارے پاس ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں. ایک کہ ہم ان حالات کی شکایت کریں. اچھا چلیں میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کو، ایک ہمارے یہاں تحریک چلی کراچی میں MQM کی، اور MQM کی تحریک کا بنیادی نعرہ تھا چونکہ شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کر نہیں سکتے، ان کو نوکریاں ہی چاہیے، تو ان کا بنیادی نعرہ ہی کوٹا سسٹم کے اوپر تھا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی ساری نوکریاں سمیٹ کے اور کراچی کو دے دیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ سب لوگوں کو روزگار مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ملے گا کہ نوکریاں اتنی نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں پڑھا لکھا نوجوان موجود ہے آپ کے پاس. تو کرنا یہ چاہیے. کیا آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کرنی ہی نوکری ہے؟ یہ جو جتنے نام میں نے لیے. اچھا کسی ایک DC ڈپٹی کمشنر کا کوئی آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں کہ جس نے کہ عوامی مقبولیت حاصل کر لی ہو؟ رشوتیں لے کے، ابھی یہ جو تھا حیدرآباد اور سکھر کا موٹر وے، اس میں 2-3 ڈپٹی کمشنر نام آئے، ابھی تک ان کی خبریں چلتی ہیں. تو وہ جو انہوں نے شہرت حاصل کی ہو تو رشوت لینے میں حاصل کی ہے. کیا کوئی کارنامہ ایسا ہے کہ عوامی جو ہے وہ مقبولیت حاصل کر سکیں؟ نہیں. ووٹ بھی دیتے ہوں گے. شکیل احمد صدیق صاحب ہر پاکستانی دیتا ہے. آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین جس کی سیاست سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ میں عموماً یہ بات کہتا ہوں اپنے، جب مجھ سے کوئی مخاطب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پہ اپنے علاقے کے MNA یا MPA کا انتخاب اس بنیاد پہ نہ کریں کہ وہ آپ کی پسندیدہ سیاسی پارٹی کا حامی ہے یا اس کا حمایت یافتہ ہے. بلکہ ممکن ہے کہ میں تحریک انصاف کو پسند کرتا ہوں، لیکن اتفاق سے میرے حلقے میں جہاں مجھے ووٹ ڈالنا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ بہتر شخصیت کا حامل ہے، بہتر کردار کا مالک ہے، تو مجھے ووٹ اس کو دینا چاہیے. کیا بات ہے. کیونکہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں یہ پارلیمانی نظام ہے جہاں پر کہ قومی اسمبلی میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور 300 اراکین یا اس سے زیادہ اراکین پہلے ایک قانون کو پاس کرتے ہیں، پھر وہ قانون جو ہے وہ جاتا ہے سینٹ میں، جہاں پر کہ متوازی اکثریت، مطلب اکثر بنیاد پہ نہیں کہ کوئی صوبہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو وہاں پہ برابر کی سیٹیں موجود ہیں. پھر قانون نے وہاں سے پاس ہونا ہے اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر صدر مملکت نے اس پہ دستخط کرنے، پھر جا کے وہ قانون جو ہے وہ بنے گا. اب ایسے مجھے بتائیے کہ نواز شریف آ جائیں یا عمران خان آ جائیں تو وہ کیا کر سکیں گے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ شخصیت پرستی سے نکل کر آپ تعمیری سوچ پیدا کریں کہ نہ نواز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور. ایسے ہی سر پارلیمانی نظام میں صدارتی نظام میں. آگے بڑھتے سر. فلم اسٹار فیوریٹ کوئی آپ کا فلم اسٹار
کہ جیسے وحید مراد کے قصے ہم نے اپنے والد سے سنے کہ بھائی وحید مراد کٹ چلا کرتی تھی، کپڑے ویسے پہنتے تھے، ہیئر سٹائل، اور وحید مراد ہمارا بڑا ہیرو تھا، ہم خود ایسا ویسی ڈریسنگ کرتے تھے ہم. آپ کا کوئی فیوریٹ ہیرو جس نے آپ کو متاثر کیا؟ وحید مراد کا نام آپ نے لے دیا ہے، لیکن وحید مراد ہیں، ندیم ہیں، محمد علی ہیں، اس وقت جو مزاحیہ اداکار تھے اس میں منور ظریف تھے، یہ میرے سارے فیوریٹ اداکار تھے. آج بھی اگر موقع مل جائے آپ کو کوئی پرانی فلم دیکھنے کا؟ میں دیکھتا ہوں، میری فیوریٹ موویز ہیں پرانی ہیں ساری، اور میں اپنے فارغ وقت میں وہی دیکھتا ہوں. اور فیوریٹ مووی؟ بہت ساری ہیں. دل لگی ندیم صاحب کی بہت شاندار مووی ہے جو دیکھی جانی ہے. ارمان وحید مراد صاحب کی پاکستان کی پہلی پلیٹنم جوبلی فلم تھی، تو وہ ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری ہیں. تصویر ہے، درد ہے، مطلب بہت محبت زندگی ہے، میرا نام ہے محبت. کیا بات ہے. پاکستان فلم انڈسٹری جو پہلے تھا ماحول کہ سینما گھر آباد تھے، آج وہ نہیں ہیں. ایک تو چلیں سوشل میڈیا پہ سب آ گیا، ایک تو یہ. دوسرا پھر جو آرٹسٹ ہیں ہمارے معاشرے کے، جو ڈرامہ نگار ہیں یا ڈرامہ ایکٹرز ہیں، جو فلم ساز ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، جس طرح آپ نے ابھی پروگرام سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی زندگی، ان کا فیوچر، بڑھاپے میں آ کے وہ بڑے شکوے کر کے چلے گئے اس دنیا سے. وجہ حکومت نے سپورٹ نہ کیا کہ یا ان کی اپنی غلطی تھی؟ میں واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطی تھی. اوکے. حکومت سے شکوہ نہ تو لوگوں کو ہونا چاہیے، نہ کسی آرٹسٹ کو، نہ کسی فلم اسٹار کو، نہ عوام کو. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان راستہ ہے کہ میں شکوہ کرنا ہو جاؤں اور حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے میرے گھر کا گٹر صاف نہیں کروایا، حکومت نے مجھے نوکری نہیں دی. حکومت دیکھیے بڑے قابل عزت، قابل احترام ہمارے، میں سب سے بڑا نام لے لیتا ہوں استاد مہدی حسن کا. ہاں. کیا جس وقت استاد مہدی حسن صاحب کا دور تھا تو کیا انہوں نے اتنا معاوضہ نہیں لیا جتنا کہ ان کو لینا چاہیے تھا؟ اتنا ہی لیا. یا میں نے بتایا میرے فیوریٹ فلم اسٹار ندیم، وحید مراد، یہ لوگ جو تھے، کیا اپنے وقتوں میں انہوں نے کوئی چیریٹی میں فلموں میں کام کیا؟ کیا بات ہے. نہیں کیا. حقیقت پہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں. انہوں نے پورے معاوضے آج راحت فتح علی جی پورا معاوضہ لیتے ہیں. اچھا، اب جب آپ پورا معاوضہ لے رہے ہیں جو کہ اس وقت اگر روپے کی اس وقت کی ویلیو کو دیکھیں جو تھی، تو آج کے وہ کروڑوں روپے ہیں جو لیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جی جب آپ نوجوان نہیں رہیں گے، بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر آپ ہیرو کا رول تو نہیں کر سکتے، ہیرو کے والد کا رول کر سکتے ہیں. معاوضہ بھی کم ہوگا اور آپ کی قبولیت بھی کم ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی. باوجود اس کے میرے فیوریٹ ہیرو رہے ہیں وہ. لیکن اب عمر کا تقاضا ہے، آپ کی ڈیمانڈ آپ کی وہ نہیں ہے. آپ کوئی نیک کام تو نہیں کر رہے تھے، آپ تو جو آپ کا پروفیشن ہے وہی کر رہے تھے نا. تو آپ نے اپنے وقت میں بھرپور معاوضہ بھی لیا، اور یہ الگ بات ہے کہ شاید آپ نے کچھ سیو نہ کیا ہو جو آپ کے آخری وقتوں میں آپ کے کام آ جاتا. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. ہر شعبے سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ جہاں ممکن ہوتا ہے وہ اپنا آج جو لوگ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، جو ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ ان کے معاوضے کتنے ہیں. بالکل صحیح. پھر تو وہ ان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے اس بات کا کہ جی وہ آخر تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کوئی آپ نے زندگی میں غلطی کی اور اس نے پورا شکوہ آپ نے حکومت پہ ڈال دیا؟ نہیں، غلطی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا کیریئر تھا اور آپ نے اپنے کیریئر میں کوئی نرمی نہیں برتی. آپ نے کوئی چیریٹی میں فلموں میں کام نہیں کیا، ڈراموں میں کام نہیں کیا. آپ اب آج بھی جو آج کے مقبول لوگ ہیں ان سے آپ 1 منٹ کی کمرشل مووی کوئی بنوا لیجئے. ہمارے 30 سیکنڈ کا کمرشل ہوتا ہے عام طور پر. 30 سیکنڈ کے کمرشل کی بات کر لیجئے، آپ کے سامنے ان کے موجود ہوں گے ریٹس کے کیا ہیں وہ آ جائیں گے. جی. کوئی فیوریٹ پولیٹیشین میں سے 3 نام میں لوں گا آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے ابھی ایم این ایس پہ لے گئے اور پارلیمانی نظام پہ لے گئے. ہم چاہ رہے کسی شخصیت کا نام سامنے آئے. سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس پارلیمانی، کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو. سیکنڈ پر ہیں ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو. اینڈ تھرڈ پر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی. آپ کی نظر میں ذوالفقار علی بھٹو. اچھا، وہ بیسٹ تھے. وہ بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ موجودہ دور میں بات کریں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان. اچھا، آج کے کیسے؟ اگر آپ سے آپ نے ان کو فرسٹ ڈگری دے دی ہے. دیکھیے، فیصلے غلط ہو سکتے ہیں ان کے اپنی ذات کے لیے بھی اور ملکی مفاد میں بھی ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ ان کے رویوں پہ ہماری بات ہو سکتی ہے کہ جی ان کے رویے خود ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے, سب کچھ ہو گئے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ملک میں کرپشن کی, یا ہم بات کرتے ہیں ملک میں ہیرا پھیری کی, تو نہ تو ان کی حکومت اتنی زیادہ رہی اور نہ ہی اتنے بڑے ان کی ذات کو لے کر اسکینڈل ہے. ہاں, میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ چونکہ پارلیمانی جمہوریت میں آپ رہ رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ بس مل گیا آپ کا ساتھ جواب, کہ وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے اس کو آپ. اچھا, چائلڈہڈ کیسا گزرا شکیل صاحب کا؟ اکثر بچپنے کا آپ جس سے پوچھیں تو کوئی کہتا ہے یار میں تو بادشاہوں کی طرح پلا بڑا, پڑھتا بھی اچھا تھا, کھیلتا بھی اچھا تھا. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ صرف اسکول, گھر, یا کہ پورے محلے کا فیمس بچہ؟ نہیں, نہ میں پورے محلے کا فیمس بچہ تھا, نہ اسکول اور گھر, بلکہ اسکول سے تو میں بھاگ جایا کرتا تھا, سیدھی بات ہے. اور ہمارے دور میں پرائیویٹ اسکولوں کو عروج حاصل نہیں ہوا تھا, بلکہ جو پرائیویٹ اسکول پہلے سے تھے وہ قومیہ لیے گئے تھے اور وہ نیشنلائز ہو گئے تھے. تو جو اسکول تھے, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے خاص طور پر, شکریہ, کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیلا اسکول. تو پیلے اسکولوں کا دور تھا, گو کہ میرے اسکول کا نام سفید اسکول تھا. اچھا, لیکن ہم اس کو اصطلاح میں پیلا اسکول ہی کہتے ہیں. تو اور وہاں پر کوئی ایسا مطلب ماحول نہیں تھا کہ جیسے کہ بچے کو بالکل ہاتھوں کھلونا بنا کے رکھا جاتا. نہیں, ہمارے تو اساتذہ بھی بڑے جو ہے سخت ہوا کرتے تھے. جی, ڈسپلن نہیں, سخت ہوتے, ان کو کچھ شوق تھا تھوڑا سا. اچھا, کچھ زیادہ ہی, لیکن تھے بہت اچھے. اچھا, میں بڑا یاد کرتا ہوں ان لوگوں کو. اس کے باوجود ہماری اپنی نااہلی تھی, ہم اسکول سے فرار ہو جایا کرتے تھے گروپ بنا کے لڑکے. پڑھنے کا قطعی کوئی شوق نہیں تھا. اور فیوریٹ سبجیکٹ؟ جی, فیوریٹ سبجیکٹ میرا, چلو یار وہ 10-12 سبجیکٹ ہیں, لیکن یہ ایک سبجیکٹ جو ہے نا, یہ پڑھنے کا بڑا دل چاہتا ہے. جو سبجیکٹ میرا اس وقت ہے, جو میں اس وقت بہت زیادہ پڑھتا ہوں, اسی سے مجھے سب سے زیادہ چڑ تھی. میرے ایک استاد تھے مشتاق صاحب. اچھا, تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے. تو میں بڑا اس بات پہ مجھے تکلیف رہتی تھی. مشتاق صاحب جو ہے نا بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں اور یہ شعر و شاعری میں لگے رہتے ہیں, اور یہ کوئی شاعری ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. ٹے 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 کی گردان لگی ہوئی ہے اس میں. شاعری تو ہوتی ہے اب کہ ہم بچھڑے شاید کبھی خوابوں میں ملیں, کیا جس طرح سوکھے ہوئے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, ایسا ہی ہے. نہیں, دل ناداں تو پھر تھوڑا سا کلاسیکل ہو جاتا ہے. تو رومانوی شاعری, گل و بلبل کی شاعری, مطلب یہ. اب وہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے والد ایک مزدور آدمی تھے, اور میری عمر اس وقت 14 سال تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں لگ پتا گیا سب. تو اب جب لگ پتا گیا تو پھر زندگی نے جو صفا کی برتی, کیا بات ہے, اور جو کچھ کرنا پڑا اس وقت, جس قسم کے کام کرنے پڑے, جو محنت کرنی پڑی اس میں مزدوری, اور 14 سال کی عمر مزدوری کون دے گا یار, بتائیں, اور کس قسم کی مزدوری ہوگی. تو وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں میں اس کے لیے لفظ استعمال کر سکتا ہوں تکلیف دہ, مگر نہیں, تکلیف دہ نہیں, تربیت کا دور تھا وہ. اچھا, تو اور میں آج بھی کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ اگر آپ نے لوگوں سے گالی کھانی نہیں سیکھی, تھپڑ کھانے نہیں سیکھے, تو پھر آپ بھول جائیں کہ جو ہے وہ آپ کی تربیت, میں نہیں سمجھتا کہ مکمل ہو گئی ہے. تو زمانے کے جو تھپیڑے ہیں وہ کھانا سیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. جب کوئی آپ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو, جب آپ کو تو کہہ کے مخاطب کرے, جب اوئے کہہ کے بلائے, ٹھیک ہے, اور جائیں آپ اندر کا, آپ جھنجھوڑ دے آپ کو, بالکل. تو یہ آپ کی تربیت ہوتی ہے, اور وہ تربیت جو سڑکوں پہ ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے, اس کے نتائج کچھ اور ہی آتے ہیں. عشق ہوا؟ ہاں, کئی دفعہ ہوا. تو اکثر ہم نے سنا ہے شکیل صدیقی صاحب, عشق ایک بار ہوتا ہے, بار بار تو اٹریکشن ہوتی ہے. کیا آپ کو واقعی ہر بار اچھا عشق ہوا, سچا عشق ہوا؟ دیکھیے, چونکہ اس کے اندر کوئی سرحد طے نہیں ہے جس میں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں محبت ختم ہوتی ہے اور یہاں سے عشق شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو اٹریکشن کا نام دے سکتے ہیں, صحیح, لیکن اپنے جذبات کی عزت کرتے ہوئے یا احترام کرتے ہوئے میں اس کو عشق کہہ سکتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. تو میں جی, عشق حاصل نہیں ہوا؟ بالکل نہیں. اچھا, ایک سے زائد مواقع ایسے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بڑا شائی واقعہ ہوا تھا بچپن سے, اور کبھی اگر کہیں اٹریکشن آپ اگر اس کو کہتے ہیں
تو میں تصوراتی دنیا میں تو میں نے کبھی سوچا کہ جی یہ مطلب ایسا ہونا چاہیے، ان کا ساتھ ہو، لیکن کبھی اتنا حوصلہ نہیں ہوا. دوسروں کے خطوط تو لکھتے رہے، اچھا پر اپنا خط کبھی پوسٹ نہیں کیا. بتائیں آپ. اچھا کیا بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا یا ان کو پتہ چلا اور لیٹ ہو جب تک دیر ہو گئی اب تھی؟ پتہ چلتا ہے کہ پتہ چلا اور بخوبی پتہ چلا، اوہو. اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی چیز میں کامیاب ہو جائے کہ جہاں پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہیں اور دوسری جگہ ناکام ہو جاتا ہے جہاں اس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. زبردست. تو میں بڑا اس پہ شکر گزار ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے عشق یا وہ اٹریکشن. شکیل صاحب نے شادیاں کتنی کی؟ ایک ہی کی. ایک ہی کی ہے. اور اس سے بھی عشق ہے یا جی ہوا؟ ہاں، یقیناً ہے، یقیناً ہے. کیسا گزرا یہ جرنی آپ کا؟ میرا سفر الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. کیا بات، گزرا نہیں ہے، گزر رہا ہے، گزر رہا ہے. زبردست. تو میں اپنے حال سے بہت مطمئن ہوں اور میں اپنے آپ کو صاحب حال سمجھتا ہوں. زبردست. تو مجھے کوئی زندگی سے ایسا شکوہ نہیں ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. کیا بات ہے، صحیح ٹائم پہ اور سب صحیح جا رہا ہے، اور آپ 100% مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، اپنے فیوچر سے، اپنے بچوں سے؟ بالکل مطمئن ہوں الحمدللہ. لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے نوجوان کو کہ کس طرح ملک و ملت کی تعمیر، ترقی میں اپنا کردار ادا کرے؟ اکثر جو آپ دیکھنے پہ آپ کو ہمیں ملتا ہے کہ ایک نوجوان اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے، پھر اسٹڈی کرتا ہے، پھر 1 گھنٹہ کھیلنے جائے گا، پھر سو جائے گا. ملک کے لیے ابھی وہ اویئرنیس کہیں کہ نہیں ہے کہ یار آپ اگر نوکری کر رہے ہیں، ذریعہ معاش بھی آپ کا چل رہا ہے، دال روٹی چل رہا ہے، آپ کا معاملات چل رہے ہیں، زندگی بیگم کے ساتھ کہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں آپ گھومتے پھرتے بھی، کیا ملک کے لیے بھی کچھ کیا؟ دیکھیے، ہمارا جو معاشی نظام ہو، ہمارا سیاسی نظام ہو، ہمارا سماجی نظام ہو، اس کے سوتے جو پھوٹتے ہیں وہ سارے چونکہ ہماری اس سسٹم سے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور جو بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ جی یہ پارلیمانی جمہوریت ہے. اصل میں پارلیمانی جمہوریت ساتھ ساتھ یہ کاپی پیسٹ جمہوریت ہے. یہ ہماری اپنی تو ہے نہیں، اس کو تو ہم نے کہیں سے ادھار لیا اور اپنے یہاں لاگو کرنے کی کوشش کی. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، ابھی مزید ترمیم آئیں گی، اور کسی وقت ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا مکمل آئین ہے. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب کاپی پیسٹ کیا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. سبحان اللہ، بہترین. ٹھیک ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، ہماری اپنی پسند ناپسند ہے، ہمیں کن باتوں پہ غصہ آتا ہے، جن باتوں میں غصہ آتا ہے ان پہ مغرب کے لوگوں کو نہیں آتا، جن پہ ہم ہنستے ہیں اس پہ وہ نہیں ہنستے. بتائیں، ٹھیک بالکل ہے، ایسا ہی. جو ہمارے مسائل ہیں سماجی وہ ان کے مسائل نہیں ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا ہمارا ڈھانچہ ہے یہ ابھی سمجھ لیے کہ یہ نشو و نما پا رہا ہے. تو جو میں نے شعر دہرایا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہی میرا پیغام ہے. لاسٹ میں مجھے فرمائش ہو گئی ہے، زندگی کا کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ آپ نے اپنی ایک تلخ حقیقت بھی بتائی کہ پریکٹیکلی میں نے اپنی زندگی جی ہے، جو آپ کو کبھی کبھار وہ کہتے ہیں نا اکثر یاد آ جاتا ہے، وہ لمحہ کہتے ہیں نا یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے. اس دوران جب یہ جد و جہد جاری تھی تو میں نے مختلف چائلڈہڈ کی بات کروں میں، تو اس دوران میں نے آپ کو اپنی عمر بتائی کہ کوئی 13-14 سال کی عمر تھی. جوتے کی دکانیں تھیں ایک ساتھ، ایک بازار میں، نیو کراچی کا بازار تھا، اور ایک دکان پر میں اس وقت کام کرتا تھا. اس وقت کہتے تھے اس کو اسٹاک بوائے، جو جوتے کا ڈبہ ادھر سے لا کے ادھر دیتا ہے. 2 دکانیں تھیں ان صاحب کی جن کے پاس میں نوکری کرتا تھا. تو چند دکانیں چھوڑ کے ان کی ایک دوسری دکان تھی اور ایک ادھر جہاں پہ میں ہوا کرتا تھا. سیلز مین حضرات کی اپنی زبان ہوتی ہے جس میں وہ آپس میں پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں جو کہ کسٹمر کو پتہ نہ چلے. صحیح. تو اب مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاں بالکل ایسا ہی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کوڈ ورڈ ہوتی ہے، اس میں گنتی بھی ہے، کیل سوان اکوائی پھوک بوٹ ڈیک پینت مانچ کونسلا اکلا جولا رٹلا، وہ بھی مجھے یاد ہے اس وقت، لیکن اس وقت یاد نہیں تھی.
اور جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، چونکہ عید آنے والی ہوتی تھی، تو ان دنوں 16 گھنٹے اور بعض اوقات 18 گھنٹے دکان کھلتی تھی، اور آپ کو سونے کے لیے محض 2-4 گھنٹے ہی ملتے تھے. بتائیں. اب منظر یہ ہے کہ جی چاند رات ہے، اور چاند رات کو سیل بہت تیزی سے جاری ہے. دکان کے جو مالک ہیں انہوں نے مجھے ایک سینڈل دکھائی اور دکھا کے انہوں نے اشارہ کیا کہ جاؤ جا کے دوسری دکان سے مانچ نمبر کے لے آؤ. میری سماعت نے اس مانچ کو 5 سنا. مانچ کہتے ہیں 8 کو، لیکن میری سماعت نے اسے 5 سنا. میں بھاگتا دوڑتا گیا اور میں 5 نمبر کی سینڈل لے کے آ گیا. اور اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو انہوں نے ڈبہ کھولا، 5 نمبر دیکھا اور ڈبہ بند کیا اور دوبارہ میرے سر پہ دے مارا، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی اچھے خطاب سے مجھے نوازا انہوں نے کہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ گالی نہیں سنی آپ نے کبھی تو ابھی کچھ نہیں ہوا. اور انہوں نے بھرے بازار میں جو بے عزت کی. اب وہ جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں نوجوان لڑکیوں کے سامنے بے عزت ہو جائے اگر تو یہ بڑی مطلب اس کے لیے شرم کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی صبح میں گھر نہیں جا سکا اور میں عیدگاہ گیا، اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں گھر جا کے کپڑے دوسرے تبدیل کر سکتا. عیدگاہ میں سو گیا دوران نماز سجدے میں. نیند اتنی غالب تھی، پچھلے کئی دنوں سے نیند نہیں تھی. تو میری آنکھ کھلی جب لوگ کھڑے ہو گئے ان کی ٹھوکروں سے. تو اس کو اگر آپ امیجن کریں تو یہ ایک بڑا فلمی منظر لگتا ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات اس سے آگے یہ ہوئی کہ چند دن بعد جب دکان دوبارہ کھلتی ہے تو میرا ہم عمر ایک لڑکا جو دکان کے مالک تھے، ان کا صاحبزادہ تھا، وہ جمال نام تھا اس کا. تو وہ اس دوسری دکان سے روتا ہوا یہاں پہ آیا اپنے والد کے پاس، شکایت کی کہ وہ دوسری دکان پہ موجود ایک سیلز مین ہے، اس نے اسے ڈانٹا ہے. تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے لے گیا. میاں جاوید، تم نے جمال کو کچھ کہا ہے؟ جی بھائی صاحب یہ نا بدتمیزی کر رہا تھا، گالی دے رہا تھا. ارے یار اس کو کچھ نہیں کہا کرو، یہ بڑا حساس بچہ ہے. اب تو اب آپ زیادہ مطلب یہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ میں سامنے کھڑا ہوں، وہ بچہ بڑا حساس ہے، اور میں کیا میری حساسیت رخصت ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس پرواز کی طاقت کے نتائج بھی آئے. اور وہ آج یہ بات کیونکہ بہت پرانی ہو گئی، میرے بچپن کی ہے، میں نے پھر ان کے حالات بدلتے ہوئے بھی دیکھے اور اس کے نتائج بھی دیکھے. اور میں بڑا ڈرتا ہوں اس بات سے کہ انسان کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہوں اور کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. بصورت دیگر وقت جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے، اس کے نتائج آتے ہیں. لاسٹ میں وہ جو تکبر ہے، جو غرور ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں پاور کا نشہ، جی جی اکثر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ بچائے کہ ایک چھوٹے ذہن کے آدمی کے پاس بڑا منصب آ جائے تو باقی تو بیچارے گئے کام سے. کیا آپ کے سر پہ بھی کبھی سوار ہوا؟ دیکھیے یہ تو فیصلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ مجھے قریب سے جانتے ہیں. میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم تھا میرے اوپر اور اس طاقت کے نشے میں آ کے میں نے کچھ غلط کام کر دیے تھے، اور پھر میں نے جا کے ان کو صحیح کیا. کسی کو بیجا نکال دیا، کسی کو بیجا گالی گلوچ دے دی. دیکھیے بالکل ایسا ہوتا ہے. انسان سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس پہ اس کو بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے، اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے. اور میں اس کو انسان کا حسن سمجھتا ہوں. یہ اس کی بیوٹی ہے، ادھورا پن. زبردست. کیونکہ کامل ذات صرف اللہ کی ہے. ٹرو. اور انسان کا ادھورا پن ہی اس کا، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، اور تکبر کی پہلی مثال بھی آپ کو وہیں ملے گی کہ شیطان نے جو سجدے سے انکار کیا وہ اپنے تکبر کیا، وہ علمی تکبر تھا اس کا کہ میں سپر ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو ادھورا پن تھا وہ ان کا حسن بن گیا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو اس کی سزا دی گئی. میں کہتا ہوں کہ سزا کہاں سے؟ یہ تو جزا ہی جزا ہے. دنیا بھی دے دی گئی ان کو، آخرت بھی دے دی گئی. دنیا بھی ان کو ملی اور بعد میں جنت بھی انہی کو ملی. بالکل. اماں حوا بھی آپ ہی کو ملی.
اور آپ کی اولادوں میں سے 1,24,000 انبیاء بھی آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہیں, تو کہاں سے سزا ہے یہ تو صرف جزا ہی جزا ہے نا. لیکن اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ انسان کا حسن اس بات کے اندر ہے کہ وہ کوئی حماقت اسے سرزد ہو اور بعد میں اس کا احساس ہو. یہ احساس ہی انسان کو انسان کے درجے پر فائز کرتا ہے. کیا بات ہے, یہی احساس ہی ہے جو انسان کو انسان بھی بناتا ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.